एम ए इस्लामिक स्टडीज़ के फर्स्ट सेमेस्टर के इस्लाम और जदीद मसाइल के मौजू के पेपर पर आपका खैर मक़दम है। हम अपनी इस क्लास से इस्लाम और माहौलियात के मौजू की शुरुआत करेंगे और इसको माहौल इस्लामी तनाज़ुर में इस रुख से मैं पेश करूँगा। माहौल के मुतालिक मैं समझता हूँ हम सब लोग वाकिफ़ हैं और बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर इसको हम डिफ़ाइन करें, इसकी तारीफ़ बयान करें तो हमारे गिरदो पेश की तमाम चीज़ें हमारे माहौल का हिस्सा हैं। और माहौल जो है इसका पैमाना भी मिसाल तौर पे इस क्लासरूम का एक माहौल है, उसके बाद इस इदारे का माहौल है, ख़ुद इस बिल्डिंग का एक माहौल है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूशन का एक माहौल, फिर इलाक़े का, फिर शहर का, फिर मुल्क का। तो ये यानी छोटे लेवल से बल्कि छोटे लेवल में मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि क्लास के अलावा ख़ुद हमारे अंदर का माहौल और हमारे अंदर के माहौल में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मिसाल तौर पे आपका फ़िक्री माहौल, जहन में क्या है, जिस्म का माहौल, और जिस्म में भी आप देखें तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स का माहौल। तो हर चीज़ को जो चीज़ सराउंड करती है, घेर के रखती है, उसका माहौल कहलाती है। हमारे माहौल में गिरदो पेश में जो सबसे अहम अज्जा हैं जिनसे वाकिफ़ हैं और जिनसे बराह रास्त बहुत वास्ता पड़ता है वो दो हैं। अगर हम ज़मीन को सर-ए-दस्त ना गिने, जिस पे पैर रखते हैं, जिस पे चलते हैं, जिसके सहारे, वो है हवा और पानी। इन दोनों में आपने नोट किया होगा कि कितनी तब्दीलियाँ आई हैं और वो तब्दीलियाँ ख़राबी की तरफ हैं। अक्सर जगह पे आपको हवा बोझल मिलेगी, कहीं बदबू मिलेगी, कहीं इरिटेशन मिलेगा, जलन है आँखों में, कहीं सीने में, कहीं नाक में। पानी का मामला यह है कि अब आप हर जगह पानी बहता हुआ भी हो तो पी नहीं सकते अगर वो साफ़ भी दिख रहा है, वरना ज़्यादातर जगहों पे तो पानी अब साफ़ दिखता भी नहीं है। आप अपने शहर के दरियाओं को देख लीजिए, शहर की नदियों को देख लीजिए, शहर के तालाबों को देख लीजिए, हर चीज़ जो है वो उसका पानी ख़राब हो चुका है। तो ये जो माहौल के असरात हैं, यानी हम अपने गिरदो पेश पे देखें तो हर चीज़ के अंदर एक ख़राबी वजूद में आती जा रही है। और दूसरी तरफ अगर हम कुल मिला के देखें तो इन ख़राबियों की तरफ मुसलमानों ने या इस्लामी मुफ़क्किरीन ने या कायदीन ने या ख़ुतबा ने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। क्योंकि मुझे अगर मैं अपने तौर से देखूं और आप भी अपने तौर से सोचें तो खाल ही आपको ये मौज़ूआत मिले होंगे, या मुमकिन है आपने किसी जुमे के ख़ुतबे में या किसी और वाज़ में, चाहे वो लेडीज़ का हो या जेंट्स का हो, इन मौज़ूआत पे बात नहीं करी होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई चीज़ ऐसी है, और ख़ास तौर से माहौल जैसी अहम, जो दीन से बाहर हो सकती है, जिसके लिए अल्लाह ताला की कोई हिदायत ना हो, कोई पैगामात ना हो, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से कोई सबक हमें ना मिलता हो। क्या ये मुमकिन है? और नहीं है मुमकिन तो फिर इस रुख हम खामोश क्यों हैं? आपके निसाब में इस मौजू को शामिल करने का मकसद ही ये है। जदीद मसाइल में से एक अहम मसला है जिस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले हम ये समझें कि माहौल होता क्या है। जैसे मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि गिरदो पेश की सभी अशिया बाहम मिलकर माहौल तश्कील देती हैं, और इसको अगर अज्जा को हम तकसीम करें, कई अंदाज से इनको आप तकसीम कर सकते हैं। कन्वीनियंट एक आसान तरीक़ा यह है कि जानदार और बेजान। आगे और चलें तो इन जानदारों को हम तकसीम कर सकते हैं पेड़ पौधों और जानवरों में, यानी आम तौर से जिनको हम पेड़ पौधे कहते हैं जो जड़ से एक जगह जुड़े हुए होते हैं, और जानवर जो चलते फिरते नज़र आते हैं जिनमें हरे रंगत नहीं होती। इनमें फ़र्दर अगर हम तकसीम करें तो पेड़ पौधों में मुंतशर छोटे ग्रुप व बड़े ग्रुप। मुंतशर वो पौधे हैं जो अमूमन आँख से नज़र नहीं आते, लेकिन वो कहीं से जड़ पकड़े हुए नहीं हैं। बल्कि हकीकत ये है कि दिलचस्प बात यह है कि अगर आम तौर से किसी से पौधों की तारीफ़ पूछी जाए तो ये कहते हैं साहब एक जड़ के साथ वो बंधे हुए होते हैं। पौधों में बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनकी कोई जड़ नहीं होती, वो हवा में, पानी में मुंतशर रहते हैं। और उसमें सबसे अहम चीज़ बैक्टीरिया है, जिसमें बहुत सारे हमारे लिए फ़ायदे भी हैं और जिसमें नुकसानात भी हैं, बहुत सी बीमारियां भी लाता है। लेकिन उसके बिना हमारा खाना भी हज़म नहीं हो सकता। हमारी आंतों में अगर बैक्टीरिया, जो मुफीद बैक्टीरिया है, वो ना हो तो निज़ाम हज़म ठीक नहीं चल सकता। देखिए, मैं फिर आपसे अर्ज़ करूं कि बहुत सारे तरीक़े हैं जिनसे हम इन चीज़ों को तकसीम कर सकते हैं। हमने सबसे आसान समझाने के लिए जो तकसीम है वो ली है। छोटे ग्रुप और बड़े ग्रुप से मतलब ये है कि वो पेड़ पौधे जो छोटे साइज़ के होते हैं उनका ग्रुप, यानी जो आपने देखा होगा कुछ पौधे जो
ख़ास तौर से घरों में गमलों में लगाए जाते हैं پھول دینے کے لیے، یہ چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں نیم یا پیپل کے درخت وہ بہت بڑے ہیں. تو یہ سائز کی بنیاد پہ تقسیم کیا گیا ہے. جانوروں کو ہم پالتو یا جنگلی کہہ سکتے ہیں. کچھ جانور جنگلی ہوتے ہیں، کچھ پالتو ہوتے ہیں، اور ان سب کو اگر ان کے ہیبیٹیٹ، ان کے رہنے کی جگہ، ان کے مسکن کے حساب سے تقسیم کریں تو اس میں چھوٹے بڑے کے علاوہ آبی، ہوائی اور زمینی بھی آتے ہیں. یعنی وہ پیڑ پودے اور جانور جو پانی میں رہتے ہیں، وہ پیڑ پودے جانور جو ہوا میں رہتے ہیں، اور وہ جو زمین میں جنگلوں میں رہتے ہیں. ہر جگہ یہ ہر چیز اپنے حساب سے اپنے ماحول پہ اثر انداز ہوتی ہے. جو جانور، جو پودا جہاں پر ہے وہ اس ماحول پہ اثر انداز ہو رہا ہے. کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے؟ کچھ چیز وہ اس ماحول سے لے رہا ہے، کوئی چیز بدلے میں دے رہا ہے. مثال طور پہ ایک بکری ہے تو وہ جہاں رہ رہی ہے وہاں آس پاس کے وہ ہرے پتوں کو کھا رہی ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ جو فضلہ خالص کر رہی ہے، جو مینگنی کر رہی ہے، وہ وہاں پہ زمین میں گر رہی ہے. یہ ایک سب سے ایسی واضح چیز ہے جو سامنے نظر آتی ہے. ادروائز ان کے بہت سارے اثرات اور بھی ہیں. بے جان چیزوں کو ہم موسم سے، یعنی فضا سے ایک طرح سے سمجھ لیجئے، اور زمین سے جوڑ سکتے ہیں. موسم میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں فضا ہے، درجہ حرارت ہے، روشنی ہے اور نمی ہے. فضا کا مطلب ہے ایٹماسفیئر، اس میں جو گیسیں ہیں جو موجود ہیں. درجہ حرارت وہاں کا کیا ہے؟ کیونکہ اس درجہ حرارت کی وجہ سے بہت سی گیسوں میں ان کے ڈینسٹی میں، ان کی کثافت میں فرق پڑتا ہے. ہوا ٹھنڈی ہو کے بھاری ہو جاتی ہے اور گرم ہو کے ہلکی ہوتی ہے، کیونکہ جب گرمیوں سے پہنچتی ہے تو اس کے جو مالیکیولز ہیں وہ منتشر ہو کے ہلکے ہو جاتے ہیں، اور ٹھنڈک میں وہ پاس پاس آ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، اس لیے اس کی کثافت بڑھ جاتی ہے، وہ بھاری ہو جاتی ہے. اسی لیے سردیوں میں آپ دیکھیں گے بستیوں کے اوپر، گاؤں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دھواں چھایا رہتا ہے، کیونکہ دھواں اوپر نہیں اٹھ پاتا ٹھنڈک کی وجہ سے، اور صبح کے وقت کوہرے سے مل کے وہ اور ایک دبیس چادر بنا دیتا ہے جس کو اسموک کہتے ہیں، فوگ اور اسموک کو ملا کے. تو یہ چیزیں بہرحال درجہ حرارت کا بھی فرق پڑتا ہے، روشنی کا فرق پڑتا ہے، کہاں پہ روشنی ہے کہاں پہ نہیں ہے. کیونکہ جہاں روشنی ہے وہاں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، لیکن وہ اس روشنی کی انرجی کی وجہ سے، توانائی کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں. اسی طرح نمی کا اثر پڑتا ہے. جہاں نمی ہوتی ہے وہاں مختلف انداز کی زندگی پنپتی ہے، کیونکہ زندگی کے لیے نمی اور پانی کی بڑی ضرورت ہے. جہاں نمی نہیں ہوتی، نمی ختم ہو جاتی ہے، وہاں زندگی پہ اور زندہ چیزوں پہ دیگر اثرات ہوتے ہیں مختلف، لیکن وہ سب اثرات بہت اہم ہوتے ہیں. زمین سے متعلق چیزوں میں مٹی اور اس کے مشمولات. مٹی کے اندر کیا کیا ہے؟ مٹی، جس کو ہم در حقیقت ایک بڑی غلط اصطلاح ہمارے ہاں رائج ہے کہ جب کسی چیز کا کوئی مول نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں مٹی کی مول بک گئی. یعنی ہم مٹی کی کوئی قیمت نہیں سمجھتے، جبکہ مٹی کی بہت قیمت ہے. ایک قیمت جو کسان بتائے گا وہ یہ بتائے گا کہ اسی میں تو میری فصل اگتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس مٹی کی بہت قیمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک مٹھی مٹی لے لیجئے اور اس کو پانی میں گھولیے، اس پانی کی اگر آپ کیمیکل انالیسس کریں، کیمیائی تجزیہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کتنے سارے کیمیائی مادے اس کے اندر موجود ہیں. اور ان قطروں کو یا جو مٹی نیچے بیٹھی رہ گئی ہے ان کو آپ مائکروسکوپ میں خوردبین میں دیکھیں گے تو آپ کو انواع و اقسام کے ان کے اندر جانور اور پودے نظر آئیں گے. حقیقت یہ ہے سائنسی نقطہ نظر سے کہ زمین کے اوپر جتنا ہمیں زندگی کا تنوع دکھتا ہے، جتنی ڈائیورسٹی لائف کی دکھتی ہے کہ طرح طرح کے جانور دکھتے ہیں، طرح طرح کے پودے دکھتے ہیں، اس سے زیادہ تنوع اور ڈائیورسٹی مٹی کے اندر ہے. وہ خوردبینی اجسام، مائکروسکوپک آرگنزم جو آنکھ سے نظر نہیں آتے، اتنے چھوٹے ہوتے، لیکن اگر آپ مائکروسکوپ میں خوردبین میں انہیں دیکھیں تو ایک دنیا ہے ان کی، اور وہ اتنی رچ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ زمین کے اوپر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان سے زیادہ انواع و اقسام کی چیزیں مٹی کے اندر پائی جاتی ہیں. تو مٹی بڑی انمول ہے، اور اس میں سے ایک ایک چیز کا اپنا کردار ہے، اپنا رول ہے. اسی طرح پہاڑ اور چٹانیں، ان کی اہمیت کیا ہے کہ یہ جب مختلف موسمی اثرات سے، کیونکہ آپ نے ممکن ہے کبھی سوچا ہو کہ مٹی وجود میں کہاں سے آتی ہے. جب زمین بنی تھی تو اس میں مٹی نہیں تھی، پہاڑ تھے، چٹانیں تھیں. موسمی اثرات سے، سردی گرمی سے پہاڑ چٹانیں چٹخیں، جو ٹکڑا چھوٹا تھا وہ اور چھوٹا، وہ اور چھوٹا ہوتا ہوتا ریزہ بن گیا، ذرہ بن گیا. اس کے بعد اس کے اوپر جو چیزیں موجود تھیں، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، وہ جب ان کے حصے ٹوٹے، جیسے پتے ٹوٹ کے گرتے ہیں، ٹہنی ٹوٹ کے گرتی ہے،
کوئی جانور مرتا ہے اور اس میں مائکروسکوپک آرگنزم بھی ہیں، یہ جب مٹی میں تحلیل ہو جاتے ہیں تو یہ اوپر سے مٹی میں ملتے ہیں۔ تو مٹی کے اندر چٹانوں کی وجہ سے آیا ہوا سوائل ہوتا ہے، ذرات ہوتے ہیں، اور زمین پہ رہنے والی زندگی کے تحلیل ہونے سے، ڈیتھ، ڈکے اینڈ ڈیکمپوزیشن کی وجہ سے وہ مادے جن سے وہ زندہ چیزیں بنی ہوتی ہیں وہ مٹی میں مل جاتے ہیں۔ ایسی مٹی زرخیز کہلاتی ہے کیونکہ اس میں ذرات بھی ہیں جو چٹانوں سے آئے ہیں، اس میں وہ منرلز بھی ہیں، نمکیات بھی ہیں جو چٹانوں سے آئے ہیں، اور جو چیزیں جاندار اس میں مر مٹ کے گھل مل گئیں ان کے کیمیائی مادے بھی ان کے اندر ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اتنی ساری چیزیں، کہا یہ جاتا ہے کہ 1 سینٹی میٹر مٹی زرخیز بننے میں 80 سال کا وقت لگتا ہے۔ 80 سال کے وقت میں 1 سینٹی میٹر مٹی، زرخیز مٹی وجود میں آتی ہے۔ تو یہ مٹی کتنی اہم ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مٹی جب ننگی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہریالی نہیں ہوتی، تو بارش پڑتی ہے تو یہ بہہ جاتی ہے، سیلاب آتے ہیں تو کس طرح کٹ کے بہتی ہے، ہوائیں آندھی چلتی ہے تو کٹ کے بہتی ہے۔ اس لیے مٹی کو بچانے کے لیے سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہریالی لگا دیجیے، پیڑ پودے لگا دیجیے، جنگل لگا دیجیے، گھاس لگا دیجیے، تاکہ جو مٹی وجود میں آئی ہے قدرت کی محنتوں سے وہ اپنی جگہ بچے۔ اور یہ بھی ماحول کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کنزرویشن آف سوائل کہتے ہیں، کہ مٹی کو کیسے بچایا جائے کہ پانی سے نہ کٹے، ہوا سے نہ کٹے۔ تو یہ سب چیزیں ان موضوعات سے تعلق رکھتی ہیں۔ آبی ذخائر، پانی کتنا ہے، اور اس کے علاوہ ریگستان جو اپنے طور میں ایک نئے انداز کی زندگی رکھتے ہیں، ایک الگ ماحول رکھتے ہیں، ایک بڑا واضح قسم کا ماحول رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم وسائل کی گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلی اس آیت کو دیکھتے ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 18، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ ڈائیورسٹی کو بتاتا ہے زمین کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو آپ گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ یعنی جو وسائل ہیں، ریسورسز جو ہیں، ان کی کمی نہیں ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وسائل کی کمی نہیں ہے، کیونکہ اکثر ہمارے یہاں وسائل کی کمی کی بہت بات ہوتی ہے۔ کہیں بھوک مری ہوتی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وسائل کی کمی ہے۔ کہیں کسی کے اندر کوئی بیماری اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ اس کے جسم میں کسی چیز کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، لوہے کی کمی ہے، وٹامنس کی کمی ہے، تو وہ بھی ایک طرح کے وسائل کی کمی ہے۔ لیکن یہ وسائل قدرت میں پائے جاتے ہیں۔ میرے اندر اگر لوہے کی کمی ہوئی، آئرن کی کمی ہوئی، تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنی غذا میں خیال نہیں رکھا کہ آئرن میرے اندر مل جاتا رہے، میں نے پتے والی سبزی کھانے کی طرف دھیان نہیں دیا، میں گوشت خوری کا ایسا مریض تھا کہ گوشت ہی گوشت کھاتا رہا، اور مجھے یہ اہمیت سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سبزیاں اور دالیں مجھے کیا اجزاء دیتی ہیں، اور یہاں میں عدم توازن کا شکار ہوا۔ توازن چھوڑا میں نے، اور توازن چھوڑنے کی وجہ سے عدم توازن کا جب شکار ہوا تو بیمار ہوا۔ اسی طرح بڑے لیول پہ اگر ہم وسائل کی کمی دیکھیں تو کہیں پہ اگر بھوک مری ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ غذا نہیں ہے، اناج نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہاں تک وہ یا تو پہنچا نہیں ہے، یا وہ شخص، وہ خاندان، وہ علاقہ، وہ لوگ قوت خرید نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے کہ وہ کھانے کی چیزیں خرید سکیں۔ تو وسائل تو خود قرآن یہ کہتا ہے، یہ نقطہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کمی وسائل کی نہیں ہے، مسئلہ وسائل کا نہیں ہے، مسئلہ تقسیم کا ہے، اور اس سے بڑا ہموار تقسیم کا، ایکویٹی، ایکویٹیبلٹی، توازن۔ ہمارے ہاں سماج میں ہر جگہ گھر گھر عدم توازن دکھتا ہے۔ اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے کوئی کوشش نہیں کری، جبکہ قرآن کا، اسلام کا بنیادی میسج اور رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جو عملاً دکھایا وہ توازن کا تھا۔ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اللہ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ توازن کو نہ تو بڑھا کے بگاڑیے اور نہ کم کر کے بگاڑیے۔ اقیم الوزن بالقسط، یہاں وزن کو توازن کے تصور میں لیجئے اس بات کو، کہ ہر جگہ ہمیں توازن رکھنا ہے، اور اس طرح کے میسیجز بہت سارے ہیں، پیغامات ہیں، آگے لیکچر میں بھی آئیں گے۔ اس کے بعد یہ جو آیت ہے حجر 21، یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وسائل موجود ہیں لیکن مقدار مقرر ہے۔
کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ یعنی ایک چیز اگر مقدار کے اندر ہے تو اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا یا اس کو ضائع کر دیا تو وہ چیز آپ کھو دیں گے۔ اس کی مثالیں بھی ہمیں ماحول میں دکھتی ہیں کہ اگر پانی کا استعمال ہم بے دریغ کریں کہ ہمارے ہاں تو بہت پانی ہے، پانی کی ٹنکی بھری رکھی ہے، لیکن اس پانی کو بچانے سے بہت سے اور لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو وسائل کی جتنی مقدار ہے، اور اس کو ہم سائنٹیفکلی بھی اس طرح کہتے ہیں کہ جب یہ زمین وجود میں آئی تو جو چیزیں، جو اجزاء اس کے اندر آ گئے تھے وہ اپنی جگہ بند گئے، کیونکہ زمین پہ سوائے سورج کی روشنی کے باہر سے کوئی اور چیز نہیں آتی۔ کسی اور سیارے سے زمین پہ پیکٹس نہیں آتے کیلشیم کے، آئرن کے، میگنیشیم کے، جو ہے اسی زمین کی مٹی میں ہے۔ باہر سے صرف سورج کی روشنی، توانائی، حرارت آتی ہے، باقی اس کا اپنا ماحول ہے، اور اسی کو آپ کو بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں صرف آپ سب کے لیے نہیں بلکہ زمین کے ہر جاندار کے لیے ہیں، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ اور آنے والی نسلیں صرف انسان کی نہیں، ہر اس جاندار کی جو زمین پہ پایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے ان کی اکثریت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ باوجود اتنی سائنسی ترقیوں کے ہم جانوروں کی اور پودوں کی بڑی تعداد سے ناواقف ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں، کس شکل میں ہیں، اور ان کے فائدے و نقصانات کیا ہیں ہم نہیں جانتے۔ ابھی ایکسپلوریشن وہ باقی ہے، وہ کھوج باقی ہے، وہ ڈسکوریز باقی ہیں۔ اب ان تب وسائل کے ساتھ انسان کا جو تصور قرآن ہمیں دیتا ہے وہ خلافت کا دیتا ہے، کسٹوڈین شپ، امانت دار، امین ہیں ہم ان وسائل کے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ تو یہاں دو چیزیں واضح ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم زمین کے وسائل کے خلیفہ ہیں، کسٹوڈین ہیں، وائس جیرنٹ ہیں، امین ہیں۔ یہ ہمیں امانت دی گئی ہے جس کو ہم استعمال کریں، لیکن اس طرح کہ یہ خراب نہ ہو اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کی تجدید ہوتی رہے، ان کی ری سائیکلنگ ہوتی رہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو وسائل بھی دیے گئے کسی کو کم یا زیادہ، تو جس کو زیادہ دیے گئے وہ آزمائش کے لیے دیے گئے۔ آزمائش کس چیز کی؟ کہ ان وسائل کو وہ محض اپنی ذات، اپنے گھر، اپنے خاندان پہ خرچ کرتا ہے یا دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اور اس کی قدرت میں مثالیں ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔ تو اس وسائل کے تعلق سے انسان کا رشتہ جو زمین کے اوپر ہے وہ کسٹوڈین شپ کا ہے، خلافت۔ ہم امین ہیں ان چیزوں کے، ہم مالک نہیں ہیں، ملکیت کا تصور نہیں ہے۔ ان کی ہموار تقسیم کے لیے قرآن میں بڑا واضح حکم ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے تمہارا رب جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک اتنی واضح ہدایت ہے قرآن کی کہ جو ہموار تقسیم کی طرف بات کرتی ہے۔ اور اس ہموار تقسیم کے اس سے پہلے کی کلاس میں بھی میں نے ڈیفیوژن کا ذکر کیا تھا، جس میں بتایا تھا کہ کس طرح سے کائنات میں ہر چیز اپنی زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف جاتی ہے۔ یہ قدرتی نظام ہے تقسیم کا، وسائل کا، کہ ضرورت کے حساب سے تقسیم ہوتے ہیں۔ میری تجوریوں میں پیسہ بھرا رکھا ہے، باہر لوگ بھوک مری سے مر رہے ہیں، میں ان کو اسی لیے نہیں دیتا کہ نہ وہ میرے بیٹے ہیں، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، یعنی میرے ان کے کوئی رشتے نہیں ہیں، لیکن میں یہ بھول جاتا ہوں کہ سب سے اہم اور بنیادی رشتہ جو انسانیت کا رشتہ ہے وہ ہمارے بیچ میں ہے۔ جو باہر بھوکے مر رہے ہیں، سسک رہے ہیں، وہ بھی انسان ہیں میری طرح، اور ان کا رب بھی وہی رب ہے۔ اس نے مجھے آزمائش کے لیے مال دے دیا اور ان کو نہیں دیا ہے، تو وہ منتظر ہے کہ میں خیر امت کے طور پہ، امانت داری کے طور پہ، امین ہونے کے ناطے اپنے وسائل میں سے کچھ ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ یہ میری لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے قدرت کے کارخانے کی ایک چیز میں آپ کو عموماً اس تجربے کو میں کر کے دکھاتا تھا، لیکن اب میں نے اس کی تصویریں لے رکھی ہیں یہاں اس کو آسان کرنے کے لیے۔ یہ ایک شیشے کا گلاس ہے جس میں مٹی بھری ہوئی ہے۔ یہ مٹی خشک ہے۔ خشک مٹی تصور کیجئے، یہ گلاس نہیں ہے بلکہ ایک میدان ہے۔ اس میں مٹی جب پڑی ہوتی ہے تو وہ ہوا سے اڑتی ہے، کٹتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے جب آندھی چلتی ہے، مٹی اڑتی ہے، تو جہاں میدان ہوتے ہیں وہاں اکثر لوگ پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں۔
کہ اس چھڑکاؤ سے مٹی گیلی ہو کے رکی رہے گی، کم اڑے گی، لیکن اس کا اصل جو اس کا حل ہے، سولوشن ہے، وہ یہی ہے کہ اس مٹی پہ ہریالی آئے۔ کیا خشک مٹی میں ہریالی کبھی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ زندگی کا پیغام پانی لے کے آتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ کی رحمت بارش کی شکل میں برستی ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ جب ہریالی اس کے اوپر اگتی ہے تو وہ مٹی زندہ ہو جاتی ہے، اور یہ بنا پانی کے نہیں ہوتا۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ مٹی کی، زمین کی زندگی کی گارنٹی ہے۔ تو پانی جب زمین کو ملتا ہے تو وہ اس کے لیے آب حیات ہوتا ہے، کیونکہ اس کی حیات وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اب اس مٹی میں ہم ایک سرے سے پانی ڈالتے ہیں، ایک ڈراپر سے آپ پانی ڈالیے، بڑی چیز سے مت ڈالیے۔ آپ جتنے چھوٹے حصے پہ پانی ڈالیں، آپ دیکھیں گے وہ پانی وہاں رکے گا نہیں، بلکہ پوری مٹی میں پھیلے گا۔ جیسا اس تصویر میں آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہی پانی گیا ہے، وہ نیچے نہیں آ سکا، لیکن اپنے چاروں طرف اپنے علاقے کو، کیونکہ اس میں بھی بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو مٹی پانی لے رہی ہے وہاں پہ جہاں پانی ڈال رہے ہیں، وہ ایک دم اس پانی کو نیچے نہیں پہنچا رہی، اس نے پہلے اپنے قریبی سماج کو، یعنی ایذا ذی القربیٰ، مٹی چونکہ مسلم ہے اور اللہ کی آیت ہے، تو مسلم مٹی اللہ کے احکامات پہ چلتی ہے، پہلے اس نے ایذا ذی القربیٰ پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آس پاس کے ذرات کو پانی دیا۔ اسے معلوم ہے ابھی سماج کا کافی حصہ ہے جہاں تک پانی نہیں پہنچا، وسائل نہیں پہنچے، رزق نہیں پہنچا، آب حیات نہیں پہنچا، لیکن وہ انتظار کرتی ہے وسائل کا، سب سے پہلے اپنے گرد و پیش میں تقسیم کرتی ہے، اور پانی ڈالیے، پانی اور مٹی میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، پانی اور ڈالیے، پانی پوری مٹی سیراب ہو گئی، اور اس کے بعد اس پانی کو مٹی نے اپنے اوپر کھڑا کر دیا، اکٹھا کر دیا، کوئی بھی ایکسٹرا پانی اندر نہیں لیتی اپنے اندر۔ اس کی جب حد پوری ہو گئی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قول العفو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ کہو دوسروں پہ خرچ کر دو۔ اب سائڈ سے اس کو دیکھیے تو بالکل پانی کھڑا ہوا آپ کو گلاس کے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ ایکسٹرا ہے، اس مٹی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیراب ہو چکی ہے، اس کی ضرورت پوری ہو چکی۔ اب بقیہ پانی کو یہ اپنے اندر نہیں سمیٹے گی، اس نے باہر کھڑا کر دیا کہ کہیں اور کوئی لے لے اس کو، یا یہ دیواریں شیشے کی ٹوٹ جائیں تو یہ چاروں طرف پھیل جائے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے وسائل جو ہیں ان کی حدود نہیں ہیں۔ ہوا کو آپ نہیں روک سکتے کہ یہ سری لنکا کی ہوا ہے، یہ پاکستان کی ہوا، یہ ہندوستان کی ہوا، یہ امریکہ کی ہوا ہے۔ اسی لیے ایک ہوا میں چھوڑی ہوئی زہریلی گیس پوری دنیا کو گھیرے میں لیتی ہے، ایک جگہ کا زہریلا پانی پورے پانی کو، پوری پانی واٹر باڈیز کو، پانی کے جسم کو گندا کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نہ آپ ان کو قید کر سکتے نہ ان کی حدود ہے۔ تو وسائل کی ہموار تقسیم کی اتنی بہترین مثال ہمیں یہاں نظر آتی ہے، اور پچھلی ایک کلاس میں بھی میں نے فوٹو سنتھسس کے تعلق سے پودے میں شکر سازی جب ہوتی ہے تو اس کی تقسیم آپ کو بتائی تھی کہ کس طرح وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ بیت المال کہیں اور جمع ہوا، پھل کی شکل میں وجود میں آیا۔ تو یہ آپ بتائیے قدرت کی یہ چیزیں جو ہمارے چاروں طرف ہمیں دکھتی ہیں، اب آپ تصور کیجئے کہ کہیں پہ مٹی ہے، مٹی کا فٹ پاتھ تھا، مٹی کا میدان تھا، وہ ایک ایکو سسٹم تھا، ایک ماحول تھا، اس مٹی کے اندر کروڑوں اقسام کے جاندار رہتے تھے۔ کارپوریشن نے اس مٹی کو صاف نہ کرنے کی وجہ سے، یا مٹی اڑتی تھی صفائی کے لیے، ایک دن آپ دیکھتے ہیں کانکریٹ کا ایک ٹرک آتا ہے اور اس کے اوپر، فٹ پاتھ کے اوپر پوری کانکریٹ بچھا کے چلا جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں سوچتا کہ کروڑوں جانداروں کا قتل ہو گیا۔ اس مٹی کے اوپر جو کانکریٹ ڈال دی گئی، تو اس مٹی کے اندر کیا کیا تھا، اس مٹی میں کیا کیا سبزہ اگ سکتا تھا، یعنی بجائے کانکریٹ ڈالنے کے اگر ہم اس پہ گھاس یا گرینری لگا دیتے تو وہ ایک اور زندہ نظام وجود میں آتا۔ اس گھاس پہ کھانے والے، جینے والے کتنے ننھے ننھے کیڑے مکوڑے وجود میں آتے، ان کو ان کا رزق مل جاتا، ان کا ماحول اچھا ہو جاتا۔ اسی لیے آج جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ہر جگہ کانکریٹائزیشن کا مخالفت کرتے ہیں
کہ فٹ پاتھوں پہ، سڑکوں پہ، ہر جگہ کنکریٹ کیوں ڈالتے ہو؟ جہاں سبزہ لگایا جا سکتا ہے وہاں سبزہ لگائیے، کیونکہ سبزہ زندگی کی علامت ہے، کنکریٹ آپ کی موت کی علامت ہے، کیونکہ کنکریٹ موت لاتی ہے، سبزہ زندگی لے کے آتا ہے۔ تو یہ وسائل کی تقسیم بہت اہم چیز ہے، اور اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے، اور یاد رکھیے کہ یہ دین کا ایک بہت بڑا جز ہے، کیونکہ قرآن میں یہ بات دیکھیے کہ هو الذی، اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بتا رہا ہے کہ وہ ہے تمہارا رب جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے پیدا کیا۔ تو زمین کے وسائل کو اگر ہم روکتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ یصدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے یہ رکاوٹیں پیدا کرنے والے لوگ ہیں، یہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اللہ کے کارخانے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ کبھی جب ایسی بات ہو تو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے احکامات اور اس کی مشیت کے خلاف ہیں، اس سے ٹکراتی ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، میں پھر اس مثال پہ پھر لوٹ کے آ رہا ہوں کہ یہ پھر ہرا ایک پودا آپ کے سامنے ہے، اور اس میں نے دوسری تصویر آپ کو اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ اس میں دو طرح کے سفر آپ کو نظر آئیں گے۔ نیچے سے نیلا ایک ایروز ہیں جو اوپر جا رہے ہیں، یہ وہ پانی ہے جو یہ پودا جذب کر رہا ہے، پانی اور اس کے ساتھ نمکیات، یعنی پودے میں دو طرح کے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، دو طرح کا ٹریفک چلتا ہے، جڑوں سے اوپر کی طرف جس میں پانی اور نمکیات، اور یہی پانی اوپر جا کے پتوں سے اوپر ہوا میں منتشر ہو جاتا ہے، جس کو ٹرانسپیریشن کہتے ہیں، اور یہی وہ ہے جو زمین میں چھپے ہوئے پانی کو پمپ کی طرح اوپر کھینچ کے ہوا میں پھیلا دیتا ہے تاکہ ہوا میں نمی بڑھے اور پھر اس سے بادل بنے اور پھر بارش آئے۔ جو زمین میں لاکڈ اپ پانی ہے، واٹر ہے، اس کو یہ اوپر لے کے آتا ہے۔ تو یہ پودے بھی ایک طرح سے وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کا پمپ کرتا ہے، جو ٹیوب ویل کرتا ہے کہ زمین سے پانی کو کھینچ کے آپ کی ٹنکی کو بھرتا ہے۔ اب یہاں بھی ہماری خود غرضی اور پودوں کی وسیع القلبی کہ ہم جب پانی زمین سے کھینچتے ہیں تو اپنی ٹنکی بھرتے ہیں، پودا جب زمین سے کھینچتا ہے تو سب کے لیے ہوا میں اڑا دیتا ہے کہ اس سے نمی بڑھے گی، بادل آئیں گے، بارش آئے گی، اس سے سب کو پانی ملے گا۔ یہ وسیع القلبی ہے اللہ کی اس آیت کی جو مسلم ہے، اور یہ ہماری خود غرضی ہے۔ اور وہ پانی بھی جب ہم اپنی ٹنکی میں بھرتے ہیں تو پڑوسی کو دیتے نہیں ہیں، اگر پڑوسی کی موٹر خراب ہو تو ہم چھپا کے رکھتے ہیں کہ ہماری ٹنکی میں پانی ہے، بلکہ اکثر کہہ دیتے ہیں نہیں وہ پانی آج موٹر چلانی تھوڑا سا کم پانی ہے۔ ہم کھل کے پانی بھی نہیں دے سکتے پڑوسی کو، چاہے ہمارا موٹر بھی چل رہا ہے، ٹنکی بھری ہوئی ہے، کیونکہ ہم یہ ڈرتے ہیں کہ اگر کہیں ہمارے یہاں سے پانی ختم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو پڑوس کا انسان ہے اس کا ختم ہو گیا، جو اس پہ بیت رہی ہے مجھ پہ تو ابھی آئی نہیں نا، میں اس خوف سے کیسا ہو جائے گا۔ دوسرا جو اس میں مبتلا ہے اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اسلام محض ارکان کا نام نہیں ہے، اسلام مکمل بندگی کا نام ہے اللہ کے ہر حکم سے، اور یہ اللہ کے احکامات ہیں جو آج آپ کے سامنے مختلف اندازوں سے مختلف کلاسوں میں ہم نے واضح کیے ہیں۔ تو یہ جو فوٹو سنتھیسس ہے، اس میں جو ہری پتیوں میں چیزیں بنتی ہیں جو آپ کو پیلے رنگ سے دکھائی جا رہی ہیں، یہ دیکھیں نیچے وہاں آ رہی ہیں جہاں ہرا رنگ نہیں ہے، انہی جڑوں کو یا جڑوں میں جو غذا اسٹور کرنے کے ذریعے ہیں، جیسے اس کو اگر آپ آلو مان لیجئے یا اروی مان لیجئے، جو جڑ میں چیزیں ہیں جو ہری نہیں ہیں، شکر نہیں بنا سکتی، ہری پتی شکر بنا کے اس میں لے کے آ رہی ہے۔ دوسرا آپ ایرو دیکھیں گے اوپر جا رہا ہے، کیونکہ اسی شکر سے پودے کی بڑھوار اور گروتھ بھی ہوتی ہے، ساتھ ہی پودے میں پھول بھی آتے ہیں، کیونکہ یہی پھول بعد میں پھل بنتے ہیں، جس پھل میں یہ ایکسٹرا غذا اسٹور کی جاتی ہے، جس کو میں نے یہی اس نظام کا ایک مسلم سماج کا بیت المال ہے۔ تو یہ ہری پتی سے غذا کی منتقلی دو طرف ہے، نیچے جا رہی ہے اور اوپر جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے اس پتی کے اوپر پیلا رنگ کتنا خفیف ہے، اگر آپ دھیان سے دیکھیں یہاں پہ آپ کو بہت خفیف پیلا، یعنی اتنا سا یہ اپنے ذریعے پیدا کرے ہوئے وسائل میں سے اتنا چھوٹا سا حصہ یہ خود استعمال کرتی ہے، یعنی یہ ایسی زکی ہے جو 97.5% دے کے 2.5% سے بھی کم اپنے اوپر خرچ کرتی ہے۔ ہم 2.5% دے کے 97.5 سے زیادہ یا اتنا اپنے پاس رکھتے ہیں، اور کہیں کہیں اس میں بھی گنجائش نکال لیتے ہیں کہ یہ بھی نہ دینا پڑے، کیونکہ مال سے محبت ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک تم اپنا من پسند مال اور چیز دوسروں پہ خرچ نہیں کر سکتی، ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔
لیکن اس قرآن کو جو سمجھتا ہے وہی اس بات کو سمجھتا ہے، ورنہ رہے نام اللہ کا 5 وقت کی نماز و 30 روزے سے تو کام چل رہا ہے جو اسلام کے نام پہ رائج ہے۔ اب ہم یہیں رکتے ہیں، اگلی کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ فوٹو سنتھیسس سے جو شکر بنتی ہے، جس کو پودا سب چیزوں میں تقسیم کرتا ہے، سارے اپنے جسم میں تقسیم کرتا ہے، یہ کس کس طرح سے انسانیت کی اور تمام جانداروں کی جو زمین پہ رہتے ہیں کس طرح سے ان کی فلاح و بہبود کا کام کرتی ہے۔ شکریہ۔